मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ज़िंदगी टेलीविज़न, खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में आज फिर नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। मेरे लिए ये बहुत ही बड़े आज़ाज़ और शर्फ की बात है कि आज फिर प्रोग्राम मैं मसीही क्यों हूं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और जैसे आप ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम्स देखते चले आ रहे हैं, मेरा मुकम्मल तौर पर ईमान है कि आप आज भी और आइंदा भी इन प्रोग्राम्स के वसीला से खूब बरकत पाते रहेंगे। और आज आपकी खिदमत में मैं तालीमातुल मसीह की अक्कासी करते हुए छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर आगे बढ़ूंगा। और आम तौर पर जहां से मैं तालीमातुल मसीह को ले रहा हूं, उसको इल्मे इलाहियात के एतबार से पहाड़ी वाज का नाम दिया जाता है। और मुझे याद आ रहा है, एक बहुत बड़े अजीम स्कॉलर यानी आलम है, उनका नाम जावेद अहमद गामदी है। मैं इस पहाड़ी वाज के एक एक पॉइंट पर तो बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो मेरी और आपकी जिंदगी से रिलेटेड हैं, रोजमर्रा की जिंदगी से उनका गहरा ताल्लुक है, मैं वो चंद बातें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और मेरा ईमान है कि मैं भी इन बातों के वसीला से बरकत पाऊंगा और मेरे भाई मेरी बहन आप भी बरकत पाएंगे। खा आपका ताल्लुक किसी ही दीन और किसी ही मजहब से क्यों नहीं है, यूं तो आपको पता ही है कि मैं किसी मजहब के बरखिलाफ बोलता भी नहीं हूं, क्योंकि मैं सबों की इज्जत करता हूं, मेरे दिल में ताजीम है। ताहम मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि मैं मसीही क्यों हूं। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर मैं बात करूंगा, लेकिन आज एक मुख्तसर से मौजू से आगाज करूंगा और वो है मुआफी। मुआफी सुन रहे हैं आप? कुर्राए अर्ज पर मुझे मुख्तलिफ शहरों, इलाकों, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों, मुख्तलिफ ममालिक में भी जाने का इत्तफाक होता है। और जहां तक मैं देख रहा हूं वो ये है कि मुआफी मांगना और मुआफी देने का बहुत बड़ा फुकदान इंसानी हयात में पाया जाता है। और मैं ये भी कहूंगा कि अगर आज की इस दुनिया में मुआफ करना और मुआफी मांगना सीख लिया जाए, तो मैं सोचता हूं जैसे वो मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है कि ये कुर्राए अर्ज, ये दुनिया जन्नत की नजीर हो सकती है। कब? जब हम मुआफी का अपनी शख्सी जिंदगी से दूसरों पर इतलाक करेंगे और खुद मुआफी का अपनी शख्सी जिंदगी से तजर्बा करेंगे, तो यह कहकर मैं आपकी खिदमत में इंजील मुकद्दस से 2 आयात तलावत करना चाहता हूं। यह उर्दू जबान में है, मैं तर्जमे की सूरत में आपकी खिदमत में तलावत करूंगा ताकि आप अच्छी तरह से इन 2 आयात को सुन पाएं कि इनमें क्या लिखा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर मुआफ ना करेगा। यह बात कहते हुए मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज करना चाह रहा हूं कि एक बात जो यहां पर शायद आपको क्लिक की हो, और वो है बाप, कि जिस तरह आसमानी बाप
کہ حضور تم معافی کی التجا کرتے ہو، ویسے ہی تمہارا آسمانی باپ تمہیں معاف کرے گا۔ جب ہم آسمانی باپ کی بات کرتے ہیں تو غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ در حقیقت قادر مطلق خدا وہ فزیکلی یا جسمانی طور پر کسی رشتے کے اعتبار سے میرا باپ نہیں ہے، اور عالم مسیحیت میں یا اہل کلیسا میں کوئی ایک بھی شخص ایسا نہیں جو حق تعالی کو، خدا قادر مطلق کو یہ کہے کہ وہ میرا فزیکلی یا جسمانی طور پر باپ ہے۔ نو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا، اب ایک خاندان میں، ایک گھر میں ایک باپ کا کیا کردار، کیا رول ہوتا ہے؟ وہ نہ صرف سرپرست اعلیٰ ہوتا ہے خاندان میں، بلکہ وہ ہر ایک ضرورت کو، جس میں فزیکلی ضروریات بھی ہیں اور اسپرچولی بھی، جسمانی بھی اور روحانی بھی، ان تمام ضروریات کا ایک خاندان کا سربراہ یعنی باپ خیال رکھتا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ شاید شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال نے یہ کہا کہ ساری دنیا کے جو لوگ ہیں یہ گویا ایک خاندان کی صورت میں ہے، اور وہ جو ہے خدائے قادر، وہ اس خاندان کا پالنے والا اور اس خاندان کی پرورش کرنے والا ہے۔ تو عزیزو، یہ بات روزے روشن کی طرح عیاں ہے کہ خواہ آپ کا تعلق کسی دین، کسی مذہب سے کیوں نہ ہو، ہم سب کا پالن ہار رب ایک ہی ہے۔ اور اگر میں اس کو روحانی پہلو کے اعتبار سے، جسمانی پہلو کے اعتبار سے نہیں، روحانی پہلو کے اعتبار سے باپ کہتا ہوں، آسمانی باپ، تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ انجیل مقدس میں اس کو باپ کہہ کے مخاطب کیا جا رہا ہے، تو اس لیے۔ اور نمبر دو، وہ میرا فزیکلی نہیں بلکہ روحانی طور پر باپ ہے، میری تمام طرح کی ضروریات کو پورا کرنے والا، مجھ سے پیار کرنے والا، میری ہر آن قیادت کرتا اور میری مدد کرتا ہے۔ اور جب وہ روحانی طور پر میرا آسمانی باپ ہے یا رب العالمین ہے، ان کل جہانوں کا پالنے والا، اور اگر میں اور آپ ایک ہی خاندان کے لوگ ہیں تو پھر ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ جو پروگرام میں کر رہا ہوں، اس کا نام کیا ہے پتا ہے؟ میں مسیحی کیوں ہوں؟ برسوں پہلے میں مسیحی نہیں تھا، اور یاد رکھیے جب میں کہتا ہوں میں مسیحی نہیں تھا تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی غیر مسیحی لوگوں سے ہی دائرہ مسیحیت میں داخل ہو تو وہ مسیحی ہوتا ہے۔ نہیں 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 نہیں، ایون جو خاندانی طور پر اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، ان کو بھی مسیحی ہونے کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ مسیح کی پیروی کا فیصلہ ان کو کرنا پڑتا ہے۔ ان کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے اور آنا چاہیے بھی، یہ لازم ہے کہ جب وہ مسیحا کی پیروی کرنے کا فیصلہ کرے۔ جب میں نے مسیحا کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا
تو اس سے پیشتر میری جو سوچ تھی، میرے جو خیال تھے، میری جو تھنکنگ تھی، فکر تھی، وہ بالکل مختلف قسم کی تھی۔ شاید آپ کی ویسی سوچ نہ ہو کیونکہ آپ بہت اچھے ہیں، لیکن میری سوچ ایسی تھی کہ اگر مجھے کوئی شخص کچھ برا بھلا کہتا ہے تو میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں، اور میں لڑنے جھگڑنے پر ہر ممکن طریقے سے تیار ہو جاتا تھا۔ ابھی غصہ مجھ سے ہو نہیں پا رہا، نہیں تو کر کے دکھاؤں، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ کوئی میرے برخلاف بات کرے تو صحیح، میں نیلا پیلا ہو جاتا تھا۔ شکر ہے کہ آپ نہیں ہوتے۔ لیکن دوسری طرف میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب میری یہ حالت ہوتی، اور بعض اوقات حقیقت تو یہ ہے کہ میں واقعی بدلہ لیتا تھا، اور میں کہتا تھا یہ ہوتا کون ہے مجھے یہ کہنے والا۔ اور پھر ایک ایسا وقت میری زندگی میں آیا کہ تعلیمات المسیح میرے جیون میں آئی، اور میں نے مسیحا کی تعلیم کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا، یہ سیکھنا شروع کر دیا کہ مسیحا کی تعلیم کیا ہے، اور جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، جس معاشرے میں رہ رہا ہوں، اس معاشرے میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے۔ اور سرزمین پاکستان میں کئی ایسے علاقے ہیں جن علاقوں میں معافی کی روح نہ ہونے کے سبب سے دشمنیاں نسل در نسل چلتی ہے، نسل در نسل چلتی ہے، اس لیے کہ معافی کا فقدان ہے۔ اور جب میں کتاب مقدس کی ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں تو مسیحا مجھے ایک بہت ہی خوبصورت درس دیتے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جب مجھ سے کوئی قصور اور کوئی گناہ اور غلطی ہو جائے آپ کے خلاف، تو میں چاہوں گا کہ آپ مجھے معاف کریں، آف کورس۔ اور بائی دا وے، اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ بھی چاہیں گے کہ آپ کو معافی ملے، اگر ہو جائے تو، لیکن بار بار ریپیٹ نہیں کرنا، دہرانے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف صرف یہاں تک ہی نہیں رکنا، بلکہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ میرے خلاف بھی کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی خطا جو شاید آپ سے ہو جائے میرے برخلاف۔ میں تو چاہتا ہوں کہ جب مجھ سے ہو تو آپ مجھے معاف کریں، لیکن جب آپ سے کوئی قصور ہو جائے تو اس وقت میرا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہ ہم جہاں کہیں آپ اس وقت ہیں، آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ جب آپ سے کوئی قصور ہو تو آپ تو چاہتے ہیں نا کہ میری کوئی پوچھ پرت نہ ہو، مجھے معاف کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی آپ کے برخلاف کرتا ہے تو کیا اس وقت آپ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اب دیکھیے مسیحا یہاں پر کیا تعلیم دے رہے ہیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے بہت گہرے اور عمیق معنی رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا
کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو پروردگار بھی، رب العالمین بھی، خالق کائنات، تمہارا روحانی آسمانی باپ بھی تمہارے قصور معاف کرے گا۔ اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہیں کرتے تو جو تمہارا روحانی آسمانی باپ ہے، خدا قادر مطلق ہے، جس کو ہم غفور الرحیم کہتے ہیں، نام جانتے ہیں لیکن اس کا زندگی میں تجربہ نہیں ہوا، وہ بھی تمہارے قصوروں کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اصول یہاں ہمیں ملتا ہے، اور وہ یہ کہ معافی پانے کے لیے، معافی کے حصول کے لیے ضرور ہے کہ میں قادر مطلق سے بھی معافی طلب کروں۔ ایک روحانی بھید یہاں پر بتاتا چلوں، اور وہ روحانی بھید یہ ہے، ہر گناہ اور ہر قصور جو مجھ سے اور آپ سے ہوتا ہے، دو شخصیات کے برخلاف ہوتا ہے۔ ایک تو کسی شخص کے برخلاف، اور نمبر دو خدا قادر مطلق کے برخلاف، کیونکہ ہم نے اس کی شریعت کی حکم عدولی کی ہوتی ہے۔ تو معافی کا جو کنسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ صرف اس شخص سے معافی مانگنا کافی نہیں ہے جس کے برخلاف میں نے کچھ کیا، بلکہ قادر مطلق خدا سے بھی معافی مانگنا لازم ہے، کیونکہ میں نے اس کے خلاف بھی کیا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم اپنے آپ کو چھوٹا نہیں بناتے، اپنے آپ کو حلیم اور فروتن نہیں بناتے، اپنے آپ کو انکسار نہیں بناتے، اور عام طور پر خدا تو نادیدنی ہے، یہاں پر میرے سامنے تو بیٹھا نہیں ہوا کہ میں اس کو دیکھوں۔ روح کی آنکھوں سے، روحانی آنکھوں سے میں خدا کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم خدا سے تو معافی مانگتے ہیں، تو مجھے معاف کر، تو غفور الرحیم ہے، تو یہ ہے، تو وہ ہے، اس سے تو ہم معافی مانگتے ہیں، لیکن وہ میرا بھائی، وہ میری بہن، شاید جو میرے قریب ہے، جس کو میں دیکھ بھی رہا ہوں، جس کے بہت سارے مجھ پر احسانات ہیں، شاید میں اس سے جا کر معافی نہیں مانگتا، کیونکہ ہماری انا، ہمارا غرور، ہمارا بڑا پن اور ہمارے گھمنڈ کی روح ایسی روح ہے جو ہماری زندگی میں کام کر رہی ہوتی ہے، اور جب تک ہم اپنے آپ کو چھوٹا نہیں بنائیں گے، حلیم اور فروتن نہیں بنائیں گے، عاجز اور انکسار نہیں بنیں گے، اس وقت تک ہم کسی سے معافی مانگ بھی نہیں سکتے، اور اگر معافی اس سے نہیں مانگیں گے، شاید خدا سے جو نادیدنی ہے اس سے معافی مانگیں گے، اور اگر تو اپنے بھائی سے جو دیدنی ہے معافی نہیں مانگتا، تو وہ جو خدا نادیدنی ہے اس سے تو کیسے معافی مانگے گا؟ اب تعلیم کا جو اختصار اور نچوڑ میرے لیے اور آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ معافی کے تجربہ کے لیے پہلے تو تم تیار ہو جاؤ اپنا قصور اور اپنا گناہ ماننے کے لیے، اقرار کرنے کے لیے، بندے کے سامنے بھی اور رب کے سامنے بھی۔ قبول کرو، مانو کہ میں نے یہ کیا ہے۔ نمبر 2، جس کے خلاف میں نے کیا
میں نے پہلے بتا دیا ہے، وہ کوئی ہمارا بھائی، کوئی ہماری بہن ہو سکتی ہے، اور قادر مطلق، ان دونوں سے مجھے پہلے اپنے بھائی یا بہن سے اور پھر خدائے قادر مطلق سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ یاد آتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کے برخلاف کچھ کیا، تو دیر نہیں کیجیے، ابھی اور اسی وقت اپنے ذہن میں یہ ٹھان لیں کہ میں نے جا کر اس سے معافی طلب کرنی ہے، اور اگر اس نے آپ کے برخلاف کچھ کیا تو آپ کو مکمل طور پر تیار ہونے کی ضرورت ہے کہ میں جا کر اس کو معاف کروں۔ معافی مانگنے اور معاف کرنے کی بات ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے، جو عام طور پر اس دنیا میں نظر نہیں آتی۔ میرے ماضی میں یہی تو وہ اہم ترین بات تھی، کیونکہ جو کچھ مجھے وراثت میں ملا تھا، جو کچھ میں نے اپنے بڑوں سے سیکھا تھا، جو میری کتابیں مجھے درس دیتی تھی، یہی تو تھا عدلے کا بدلہ، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا۔ لیکن منجی عالمین خداوند یسوع مسیح کی تعلیم بالکل مختلف ہے، بالکل مختلف ہے۔ آپ نے واضح طور پر یہ فرمایا ہے کہ معافی کا درس ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ میں چونکہ مسیحی ہوں، اور اس لیے تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میرے مسیحی ہونے کے پیچھے جو ایک بہت بڑا سبب تھا، وہ یہی کہ نہ تو مجھے معافی مانگنے کی جرأت تھی کسی سے، آپ سے، اور نہ ہی معاف کرنے کی روح مجھ میں تھی۔ لیکن جب سے میں مسیحا کے پاس آیا، اس کے بعد یہ بھید مجھ پر کھلا کہ اگر تو شادمانی حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر تو خوشی حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر حالات کو تو چاہتا ہے کہ بہتر ہوں، اگر تو دوسروں کے ساتھ مل کر رہنا چاہتا ہے، اگر اس دنیا کو تو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جنت کی نظیر بن جائے، تو تو اپنی زندگی میں معافی مانگنے اور معاف کرنے کا عنصر ضرور رکھ، کیونکہ اس کے بنا کچھ ہو نہیں سکتا۔ اور یاد کیجئے، مسیحا نے صرف یہی نہیں کہا کہ معاف کرو تو تمہیں معاف کیا جائے گا، بلکہ آپ نے خود بھی بمطابق انجیل مقدس خود دار پر، یعنی صلیب پر بلیدان ہوتے ہوئے، اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے برخلاف کہا، بولا اور کیا، آپ کے لیے دعا کی۔ اور کیا کہا؟ یہ اہم ترین بات ہے کہ اے باپ، پھر سے بات کروں گا کہ یہ روحانی باپ کی طرف اشارہ ہے، کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد بہت سارے مسیحا کے ایسے حواری تھے، ایسے شاگرد تھے جو آپ کی صحبت میں رہے، انہوں نے تعلیم حاصل کی اور بعد میں دوسروں کو انہوں نے تعلیم دی، اور اس معافی کا بھی نچوڑ اس سبق کا، اس تعلیم کا نچوڑ بھی معافی ہی تھا۔ بزرگ نوجوان اسٹیفنس بزرگ عمر میں ہی بزرگ نہیں ہوتے، بزرگ خدا کی قربت اور نزدیکی میں رہنے کے اعتبار سے بھی ہوتے ہیں، عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس لیے میں اسٹیفنس کی بات کرتا ہوں۔ جب اس زمانے میں یہ مسیحا کا پیروکار تھا، وہ بھی مسیحی ہوا، اور جب وہ مسیحی ہوا تو اس کے بعد مسیحا کی تعلیمات کی عکاسی اس کی اپنی زندگی سے بھی ہونے لگی، اور اس زمانے میں جب اس کو سنگسار کیا گیا،
اس پر سنگباری کی گئی تو وہ یہی دعا کرتا ہے، اے باپ ان کا گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ اور یہ بات بھی کتاب مقدس سے میں بیان کر رہا ہوں، میں کوئی تاریخ کھول کر نہیں بیان کر رہا ہوں، بلکہ میں انجیل مقدس سے ہی یہ بات آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ اور آج بھی وہ لوگ جو سچے اور حقیقی مسیحی ہیں، مسیحا کے وسیلہ سے ان کو اپنے گناہوں کی معافی کا تجربہ حاصل ہوا، جس سبب سے اب ان کی زندگی میں یہ احساسہ، یہ خاص خوبی آ گئی کہ وہ اب دوسروں کو بھی معاف کرنے والے ٹھہرے۔ عام طور پر میں چونکہ مغربی دنیا میں رہتا ہوں اور یہاں پر معافی کا، معاف کرنے کا اور معافی مانگنے کا بہت بڑا اہم ترین عنصر پایا جاتا ہے۔ لوگ معاف کرتے ہیں اور معافی مانگتے بھی ہیں، وہ اپنے آپ کو چھوٹا بناتے ہیں۔ اور جس دنیا میں لوگ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں بناتے، حلیم اور فروتن نہیں بناتے، اس دنیا میں لڑائیاں، جنگیں، افراتفری، خون خرابہ اور کشت و خون ہوتا ہے۔ اور یقیناً جب ایسا سما ہو تو ہمیں یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس حقیقی تعلیم کی عکاسی ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ جہاں آپ بہت ساری کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، بہت سارے میگزین پڑھتے ہیں، اخبارات اور جرائد پڑھتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوگا کہ وہاں آپ انجیل مقدس کی تلاوت کریں، اور پھر پہاڑی واز جس کا بہت سارے علماء بھی مطالعہ کرتے رہے اور کرتے ہیں، میں نے شروع میں بتایا، ذرا کریں اور دیکھیں کہ آپ کی سوچ میں کیا تعلیم ہے اور پھر مسیحا نے کیا تعلیم دی۔ جب آپ یوں اس تعلیم کو خود اپنی زندگی پر لاگو کریں گے تو ہمارا معاشرہ، ہمارا خاندان، ہماری دنیا، ہمارا ملک ایسا خوبصورت ہو جائے گا کہ جس میں واقعی امن اور بھائی چارہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکونت کرے گا۔ عزیزو، ہمارے اس پروگرام کو آپ دیکھتے رہیں، آئندہ اور بڑے خوبصورت ٹاپکس لے کر چھوٹے چھوٹے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ اوروں کو بھی سنائیے اور اوروں کو بھی اس پروگرام کی بابت بتائیے کہ میں مسیحی کیوں ہوں، اور دیکھتے رہیے صرف اور صرف زندگی ٹیلی ویژن پر۔